अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम। हम मोहसिन आलम की इस सीरीज़ में आज ग़ज़वा खैबर पे बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की बजाय अपने लिए शाम के रास्ते से सफ़र करना मुनासिब समझा और इसके लिए आपने कुछ माहिर लोग अपने साथ रखे और रिवायात में उनकी तादाद 2 या 3 मिलती है जो आपको शाम के रास्ते से खैबर ले गए। मुनाफिकीन ने चूँकि यहूद खैबर को ये इत्तला कर दी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका लश्कर खैबर पर हमला किया ही चाहता है। यहूद ने अपने साथ आसपास के कबाइल और उनमें जो सबसे बड़ा कबीला जो मुसलमानों का दुश्मन कबीला था और मदीना पर मुसलमानों पर वक्तन फ़वक्तन हमले की कोशिश करता रहता था, उसे गतफ़ान कहते हैं। यहूद ने उनसे मदद तलब की और उनसे ये वादा किया कि खैबर की कुल पैदावार का आधा वो उन्हें दे दिया करेंगे और उसके बदले में वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनके साथ मिलकर जंग करें, इनकी मदद करें। और गतफ़ान ने इस बात पर हिमायत का ऐलान कर दिया। वो लोग निकले कि वो यहूद के मदद के लिए खैबर पहुँचें और उनके साथ भी बहुत बड़ा काफ़िला था। और इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के रास्ते से खैबर के करीब पहुंच गए। मुसलमानों ने वो आखिरी रात जिसकी सुबह जंग होनी थी खैबर के बिल्कुल पास गुजारी, लेकिन यहूद को कानो कान खबर ना हुई और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये रास्ता बदल दिया गया था। अब उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो मदीने के रास्ते पर रखी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर को दूर दूर तक ना पाके वो मुतमईन रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोज़ फजर की नमाज भी अंधेरे में अदा फरमाई और मुसलमान सवार होकर खैबर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। अहले खैबर बहुत बेखबरी में थे क्योंकि दूर दूर तक लश्कर का कोई पता उन्हें नहीं चल रहा था, तो वो अपने फावड़े कदाल वग़ैरह लेके खेती बाड़ी के लिए जैसे उनकी मामलाते ज़िंदगी मामूल के मुताबिक होते हैं वैसे वो करने लगे। लेकिन जब उन्होंने इतना बड़ा लश्कर खैबर में दाखिल होते देखा तो भागे और चीखते गए और एक ही आवाज़ हर एक के मुंह पे थी, मोहम्मद लश्कर समेत खैबर में दाखिल हो चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में दाखिल होते ही सबसे पहला कलिमा ये फरमाया, अल्लाहु अकबर, खैबर तबाह हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को पड़ाव का हुक्म दिया तो जिस जगह का आपने इंतखाब फरमाया उसके बारे में खबाब बिन मंज़र ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये बताइए ये जगह अल्लाह के हुक्म से आपने चुनी है या ये आपकी ज़ाती राय है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं हाँ खबाब, ये तो मेरा अपना ख़याल है, मेरी अपनी एक राय है। वो बोले, या रसूल अल्लाह फिर सुनिए, ये मकाम किसी तौर से भी मुनासिब नहीं है, ये कला नता के बिल्कुल करीब है। खैबर के सारे जो अफराद जंग के लिए हैं वो इसी कले में मौजूद हैं, उन्हें हमारे हालात का पूरा इल्म रहेगा, वो हमें देख सकते हैं, हमें उनके हालात की कोई ख़बर नहीं हो सकेगी। उनके तीर हम तक पहुंच जाएंगे और हमारा कोई तीर उन तक नहीं पहुंच पाएगा। हम उनके अगर उन्होंने हम पे शबखून भी मारा तो हम उससे भी नहीं बच सकेंगे। फिर ये मकाम पस्ती की तरफ है, खजूरों के दरमियान है, यहाँ की ज़मीन वबाई है, इसलिए मुनासिब होगा या रसूल अल्लाह कि आप किसी ऐसी जगह पड़ाव डालने का हुक्म दें जो इन तमाम मफासिद से खाली हो। अज़ीज़ान गिरामी, ये एक सहाबी ने जो खैबर से
واقف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رائے دیتے ہیں اور آپ ان کی رائے پہ اپنا فیصلہ جو آپ نے لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا تھا واپس لے لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خباب تم نے جو رائے دی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ منتقل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی دینے لگا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ تمام لشکر ٹھہر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل دعا فرمائی جس میں آپ نے مسلمانوں کے لیے، دین اسلام کے لیے، اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد، فتح و نصرت کی دعا فرمائی۔ جس رات خیبر کی حدود میں آپ داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہر ایک صحابی یہی آرزو باندھے اور آس لگائے تھا کہ جھنڈا اس کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے۔ فرمایا پھر بھی انہیں بلا لائیں۔ وہ لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ میں لگایا اور دعا فرمائی الہی انہیں شفا دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس وقت تک اہل خیبر سے لڑوں گا جب تک وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائیں۔ خیبر میں 5 مضبوط قلعے تھے اور کئی چھوٹے چھوٹے قلعے اور گڑھیاں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مقابلہ شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو نصیحت فرمائی اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ایک انسان کے رکھے ہیں، جو مسلمان کے رکھے ہیں، وہ ان پر واجب ہوتے ہیں۔ انہیں ان تمام حقوق سے آگاہ کر دو۔ واللہ اگر تمہارے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں تو علی یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جنگ پہ بھیجا جا رہا ہے۔ مقابلے میں وہ بدترین دشمن ہے جو مدینہ میں رہ کر بھی، معاہدہ کر کے بھی، قریب رہ کر بھی حملہ آور بھی ہوتا ہے، سازشیں بھی کرتا ہے، دشمنوں کے ساتھ مل کر غداری اور بغاوت بھی کرتا ہے۔ جلا وطن ہو جانے کے بعد بھی ان کی جان بخشی کر دی جاتی ہے، انہیں سامان سمیت بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ اس احسان کا بدلہ تو کیا چکائیں گے، وہ نفرت کی آگ میں، دشمنی اور حسد کی آگ میں جلتے ہیں اور منافقین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ ساز باز میں مصروف رہتے ہیں۔ اب یہ دشمن ہے اور ان کے لیے سیدنا علی مرتضیٰ کو اللہ کے حبیب، ہم سب کے حبیب، ہم سب کے نبی کیا نصیحت فرما رہے ہیں کہ علی ان کے میدان میں اتر جاؤ اور انہیں اسلام کی دعوت دو، اور انہیں اسلام میں انسان اور مسلمانوں کے حقوق سے آگاہ کرو۔ اگر، اور پھر واللہ کر کے آپ فرماتے ہیں کہ واللہ اگر ایک بندہ بھی تمہاری بات سن کر ہدایت میں آ جاتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اینٹوں سے بڑھ کر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب نے آپ کی ہدایات کے مطابق خیبر میں مقابلہ کیا، خیبر فتح ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا قلعہ تھا۔ ایک ایک کر کے پھر تمام قلعے فتح ہو گئے۔ خیبر کے مال غنیمت کی کثرت کا صحیح اندازہ ایک حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جو بخاری کی یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ ہم مسلمان لوگ خیبر تک
آسودہ حال نہیں تھے، لیکن خیبر کی جنگ کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مالدار کر دیا۔ حضرت صفیہ حوی بن احتب کی بیٹی تھیں۔ یہ حی یا ہوئی یہ سردار تھے، یہ خیبر کے سردار تھے۔ کنانہ بن ابی الحقیق کی زوجہ تھیں، جو یہود جو جتنے بھی قبیلے تھے خیبر میں ان سب کا سردار تھا، لیکن اپنی بدعہدی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک صحابی وحیہ کلبی نے انہیں اپنے لیے پسند کر لیا۔ اس پر ایک اور صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، سیدہ صفیہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلوں کی شہزادی ہیں، آپ انہیں اپنے لیے رکھ لیجئے اور وحیہ کلبی کو کوئی اور لونڈی عطا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحیہ کلبی کو اور حضرت صفیہ دونوں کو طلب کر لیا۔ حضرت وحیہ کو اپنے لیے کوئی دوسری لونڈی پسند کرنے کا حکم دیا، اور حضرت صفیہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بالکل ویسے ہی دعوت رکھی، ویسے ہی پیش کیا جیسے سیدنا علی مرتضیٰ کو آپ نے نصیحت فرمائی تھی۔ حضرت صفیہ نے اسلام کو منظور فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کو ان کا حق المہر رکھا اور آپ نے ان سے نکاح فرما لیا۔ حضرت صفیہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ ان کے والد، ان کے چچا، ان کا شوہر تو قتل ہو چکا تھا، وہ دونوں آئے اور انہوں نے انہیں واپس مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو مکمل اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے لیے واپسی پسند کرنا چاہیں، چننا چاہیں، جو چاہیں انہیں اختیار ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو، آپ کے زوجیت میں رہنے کو، اسلام کو اپنے باپ، چچا اور ہر طرح کی سرداری پہ زیادہ فوقیت دی اور پسند فرمایا۔ مدینہ کی خیبر کی فتح کے بعد مدینہ کی واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کھجور، گھی اور ستو سے کیا گیا۔ خیبر کی فتح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے، یہ ایک یہودیہ تھیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ حضرت صفیہ اب ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہیں، تو یہود کے قبائل کی آپ نے دعوت قبول کی۔ اس نے ایک بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو بکری میں کون سا گوشت پسند ہے؟ آپ نے دستی کا گوشت بتایا، تو اس نے اس میں خوب سارا زہر ملایا، باقی بکری کو بھی زہر آلود کیا، لیکن وہ گوشت، وہ حصہ بکری کا جو آپ کو جس کا گوشت پسند تھا، اس میں باقی سب کے نسبت کہیں زیادہ زہر آلود کیا، آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے ایک لقمہ لیا، گوشت چبایا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ اسے نگلتے، منہ ہی میں گوشت تھا، آپ نے چبا لیا تھا، یعنی وہ بوٹی آپ نے چبا لی تو وہی ہوئی کہ اسے تھوک دیجئے، آپ نے تھوک دیا۔ لیکن آپ کے ساتھ ایک صحابی اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے، بشر بن برا، انہوں نے ایک ہی لقمہ آپ کے ساتھ آپ کی پلیٹ میں چونکہ وہ شامل تھے، انہوں نے وہ ایک ہی بوٹی کھا لی، نگل لیا۔ اسی وقت ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے استفسار کیا، لوگوں نے انہیں گرفتار کر لیا، ان سے پوچھا گیا تو اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے زہر ملایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو بولی کہ میں نے سوچا اگر آپ واقعی بادشاہ ہیں تو ہمیں آپ سے نجات ہو جائے گی، اور اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ کو خود بخود پتہ چلنا چاہیے، آپ پہ وحی آ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب اس کے بعد سب نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس عورت نے معافی طلب کی، آپ نے اسے اپنے آپ کو زہر کھلانے کا قصور معاف فرما دیا۔ یہ ایک اور بہت بڑی مثال تھی جس سے وہاں کے باقی ماندہ لوگ بھی دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ عزیزان گرامی، چند دن گزرے تھے کہ بشر بن برا کی اسی زہر کی وجہ سے، وہ زہر پورے جسم میں اس ایک بوٹی سے پھیل گیا اور اتنا شدید اور اتنا زیادہ زہر ڈالا گیا تھا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس خاتون کو، جسے اپنے لیے معاف فرما دیا تھا، بشر بن برا کے خون کے بدلے میں قتل کیا گیا۔ خیبر کے مختلف مارکوں میں 16 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ خیبر ہی کا سارا زمانہ چل رہا ہے، اس میں مختلف مارکے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے۔ ٹوٹل 4 قریشی اور باقی انصار، یعنی ٹوٹل 12 انصار اور 4 مہاجرین ان میں شہید ہوتے ہیں، اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت اور ایک بہت عظیم الشان فتح ہے، جو خیبر تک، مدینے سے خیبر تک اب بیچ میں کوئی شاذ و نادر ہی ایسا قبیلہ ہے جس پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ نہیں گئی ہے۔ وادی القریٰ میں بھی خیبر کے بعد مسلمانوں کو یہود کے ساتھ مارکا پیش آتا ہے۔ مسلمانوں کو فتح اور بہت سارا مال غنیمت ملتا ہے۔ تیما کے یہودی جب انہیں خبر ملتی ہے کہ خیبر میں، فدق میں اور قریٰ میں شکست ہو گئی ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی بھی محاذ آرائی کرنے سے گریز کیا اور خود ہی صلح کی پیشکش کر دی۔ خیبر کی واپسی پر مدینے کے راستے میں کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے لشکر سمیت پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال کو تاکید فرمائی کہ فجر کی اذان سے پہلے پورے لشکر کو جگا دیا جائے۔ حضرت بلال تمام رات پہرا دیتے رہے، اور عین اس وقت جب انہیں فجر کی اذان کے لیے اٹھنا تھا اور تمام لشکر کو جگانا تھا، اس سے بالکل تھوڑی سی دیر پہلے ان کی آنکھ لگ گئی، اور یہاں تک سوتے رہے کہ جب دھوپ سب کے چہرے پر پڑی تو جاگ ہوئی۔ جب حضرت بلال کی بھی چہرے پر دھوپ پڑی، ان کی جاگ ہوئی، تو دیکھا پورا لشکر سو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا، اور پھر تمام صحابہ نے اجازت طلب کی کہ فجر کی نماز پورے لشکر کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت قضا ہو گئی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ آپ نے کوچ کا حکم دیا، فرمایا یہ جگہ چھوڑ دو، جس جگہ پر پورے لشکر کی اور اللہ کے نبی کی نماز قضا ہوتی ہے وہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ تھوڑی دور گئے اور پھر دوبارہ پڑاؤ کا حکم دیا، تمام لشکر نے وضو کیا، اذان دی گئی، اور فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھوائی۔ اب اس کے بعد ایک اور غزوہ ہوتا ہے، اسے ذات الرقاع کہتے ہیں۔ یہ بدوؤں سے جنگ تھی۔ عزیزان گرامی، خیبر سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود سے مقابلہ تھا، دوسری طرف مشرکین مکہ سے تھا، اور یہ ایک طرف نجد اور بدوی قبائل تھے جو جگہ جگہ آپ کو اور مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے۔ یہ آخری بازو تھا جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا تھا۔ 7 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے ہوتے مسلمانوں کے پاؤں ان کے ناخنوں سے جھڑ گئے اور پاؤں زخمی ہو گئے، تو ان پر چیتھڑے باندھ کر وہ لڑائی کی گئی، پٹیاں لپیٹ دی گئیں، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع پڑ گیا، یعنی چیتھڑوں والا غزوہ یا جنگ۔ یہ ذات الرقاع کا غزوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں کیا، جس میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ جب مسلمان مدینہ منورہ واپس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قضاء عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ پھر ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہوا، اور پچھلے سال بھی یکم ذی قعدہ کو مسلمانوں نے سفر کیا تھا اور صلح حدیبیہ کر کے
ذیقعدہ کی آخری تاریخوں میں واپس آ گئے تھے بغیر عمرہ کیے، تو اب پورا 1 سال گزر چکا تھا۔ تو مسلمانوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ عمرے کی تیاری کریں، اور عمرے کی قضا ایک اور عمرے کے ساتھ ہی ہوگی۔ عزیزان گرامی، ذی القعدہ کا چاند دیکھتے ہی صحابہ نے رخت سفر باندھ لیا۔ 2000 کے قریب لوگ عمرے کے لیے نکلے، بچے اور عورتیں ان 2000 کے علاوہ تھے، سوائے ان لوگوں کے جو خیبر میں یا ذات الرقاع میں شہید ہوئے۔ کوئی اور ایسا چھوٹا نہیں جو پچھلے سال عمرے کی نیت سے آپ کے ساتھ جس نے سفر نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اپنی قصوہ، اور کچھ میں قصوہ کہتے ہیں اسے، آپ کی اونٹنی کا نام ہے، آپ اس پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں میانوں میں ڈالی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لے کر لبیک لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کے کعبہ کے شمال کی طرف پہاڑی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ کفار مکہ مشرکین اب یہ چہمہ گوئیاں کرنے لگے کہ دیکھو یہ کس قدر کمزور اور لاغر ہو گئے ہیں، انہیں یثرب کے بخار نے توڑ دیا ہے، یہ مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے، یہ تو ان میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے، ان میں تو کوئی طاقت ہی نہیں بچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے حکم دیا کہ مسلمان مرد طواف کے پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ سکون کے ساتھ چلیں۔ 7 چکر دوڑنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، صرف پہلے 3 چکر میں دوڑنے کا حکم دیا۔ دایاں کندھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھول کر رکھیں، یہ بھی مردوں کے لیے حکم تھا۔ مشرکین نے جب یہ حالت دیکھی کہ دایاں کندھا کھلا ہوا، یعنی اس سے کندھا نظر آ رہا ہے، تو کہنے لگی ہم تو کہہ رہے تھے کہ انہیں بخار نے توڑ کے رکھ دیا ہے، یہ تو بہت کمزور اور بہت لاغر قوم ہے آئی ہے، لیکن یہ تو فلاں اور فلاں پہلوانوں سے بھی زیادہ طاقتور لگ رہے ہیں، یہ تو نہ لاغر ہیں نہ کمزور ہیں۔ یعنی اس میں ان کے جسم کو بھی مردوں کو اس لیے دکھانے کا کہ وہ روب پڑے، ان پہ دھاگ جمے، اور دوڑ لگانے کا بھی اس لیے کہا کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ ان میں جان ہے، یہ لاغر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔